लगाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग इंशाल्लाह आज ज़मायर, जिनको हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, इसमें इंग्लिश के नाम में आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है प्रो, और उसके बाद नाउन का वर्ड ही आ रहा है। नाउन जो है इसम को कहते हैं, तो प्रो नाउन यानी कि वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। हमारी उर्दू जबान के अंदर या इंग्लिश जबान के अंदर या अरबी जबान के अंदर ये एक तरीका कार है कि हर जुमले के अंदर बजाय कि एक नाम को बार बार रिपीट किया जाए, तो पहली मर्तबा हम नाम लेते हैं और उसके बाद हम जो हैं बजाय नाम लेने के हम ज़मायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ज़मायर वो तमाम मैम इसकी हेडिंग क्या होंगे डालेंगे हम? जी मैम जैसे उसका लिखा था मुरक्कब इशारी था या मुरक्कब तौफीक, तो इसका हम हेडिंग क्या डालेंगे? बेटा, मैं आपको कहा है ज़मायर पढ़ा रही हूँ, ये मुरक्कब से ठीक इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक इसम की एक किस्म है ना, इसम, ठीक ठीक जी ठीक है मैम। जो इसम की जगह आता है वो भी इसम होता है ना जी बिल्कुल। जी। तो अब मैं आपको ये पढ़ा के फिर अभी मुरक्कब जारी का एक और हिस्सा बाकी है, लेकिन उसके लिए हमें ज़मायर पढ़े होना ज़रूरी है। ठीक है, और जो अगला हमने मुरक्कब पढ़ना है उसमें भी ज़मायर का इस्तेमाल है, तो इस वजह से मैंने कहा पहले ज़मायर पढ़ा दूं, उसके बाद हम उस टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ज़मायर पढ़ने के लिए पहली बात जो मैं कह रही थी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गई हूँ कि अपने माइक्स प्लीज बंद कर लें जी। तो अब जो ज़मायर हैं ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। वो अल्फाज, वो इस्म अल्फाज हैं जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम लोग बचपन में कहानियां पढ़ते थे, तो हम कहते थे वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है कि मुल्क, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में एक बादशाह रहा करता था। अब पहली दफा तो मैंने नाम का इस्तेमाल किया, बादशाह कहा, या मैं कहती हूँ कि वजीर, या मैं कहती हूँ कि उस्मान, या मैं कहती हूँ फातिमा। पहली मर्तबा पहले जुमले के अंदर लाजमन असल नाम, जिसको हम कहते हैं इसम जाहिर, जाहिर का हो रहा है ना, इसके अंदर जाहिर हो रहा है कि कौन कौन, इसम जाहिर, ये जाहिर हो गया, हमें नजर आ रहा है कि कौन। ठीक है, उसके बाद यानी कि जितने भी जुमले आएंगे उसमें बजाय इसम जाहिर के नाम इस्तेमाल करने के हम क्या करेंगे, हम ज़मायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वो जो ज़मायर हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो इंशाल्लाह आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि वो कौन से ज़मायर हैं, और हम उनको एक सीक्वेंस में इसको सीखेंगे। अब आगे जाके भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो एक नक्शा है जिसको हमने याद कर लेना है। ठीक है, नक्शे से क्या मुराद है कि कोई भी, जब मैं आगे भी आपको कोई चीज पढ़ाऊंगी तो एक खास पैटर्न के तहत पढ़ाऊंगी। यानी कि मैंने आपको कहा था इसम, हमें चार, इसम को बनाने के लिए हमें चार चीजें चाहिए होती हैं। तो अब सबसे पहले अदद, ठीक है, सबसे पहले अदद आ गया, यानी कि वो इसम जो मैं लिखने जा रही हूं या तो वो वाहिद होगा, या मैंने कहा उसकी दो का मतलब तस्निया या मुसन्ना, ये हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तस्निया, कहीं आपको तस्निया लिखा नजर आएगा, कहीं मुसन्ना, और या फिर वो जमा होगा। यानी कि अब ये एक फिक्स पैटर्न है कि आप इसको ऐसे लिखते हो, टॉप के ऊपर, सफे के ऊपर आप अदद लिख लेते हो, यानी कि वाहिद है,
ٹھیک ہے، یا وہ تسنیہ ہے یعنی کہ ایک قلم، دو قلم، سب قلم، ایک کتاب، دو کتابیں، سب کتابیں، ایک پینسل، دو پینسلیں، سب پینسلیں، ایک بچہ، دو بچے، سب بچے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی اسم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی عدد ہوتی ہے، کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم رائٹ سائڈ پہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ میں نے مذکر کو مؤنث کے اوپر ایک درجہ بلندی عطا کی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ میں نے مذکر کو مؤنث کے اوپر ایک درجہ بلندی عطا کی۔ اور کیوں کی؟ کیونکہ وہ اس کی ریزن بھی بتا دی۔ اس طرح سے بلندی نہیں عطا کی کہ ثواب میں بھی کسی شخص کو 10 روپے دوں اور مرد بھی دے تو مرد کو زیادہ ثواب ہوگا اور مجھے کم ہوگا۔ اگر میں ایک روزہ رکھتی ہوں تو مجھے، اور مرد بھی ایک روزہ رکھتا ہے تو مجھے کم ثواب ہوگا، اس کو زیادہ ہوگا۔ یا اگر ہم کوئی قتل کرتے ہیں تو مجھے زیادہ گناہ ملے گا، مرد کو کم ملے گا۔ یعنی کہ اس طرح کی بلندی اللہ نے عطا نہیں کی۔ آگے خود ہی قرآن مجید کے اندر وجہ بھی بتا دی، کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کی ڈیوٹیز زیادہ ہیں اور وہ آپ کے لیے کما کے لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گھر چلتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر کماتے ہو، آپ اگر ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی جاب کرتے ہو، تو آپ یا تو کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہو کیونکہ ایک تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، یا پھر آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو کہ آپ ڈاکٹر ہو اور آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہو، یا میں پڑھا کے خوشی محسوس کرتی ہوں تو میں کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں یا میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، تو ہم بائی چوائس کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو خواتین ہیں وہ بائی چوائس کر رہی ہیں، لیکن مرد جو ہیں ان پہ لازم و ملزوم ہے کہ ان کو ہر حال میں کام کرنا ہے، چاہے وہ تھکے ہیں، سوئے ہیں، جاگے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، ان کی خوشی ہے، نہیں ہے، بیمار ہے، سستی ہے، ان کو لازماً اٹھنا ہے، جانا ہے، کام کرنا ہے اور کما کے لا کے فیملی کو کھلانا ہے۔ آج حالانکہ اس سے بالکل برعکس بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ مرد گھر میں بسترے توڑ رہے ہیں اور عورتیں بیچاری ذمہ داری اٹھا رہی ہیں۔ خاص طور پہ غریبوں کے اندر تو یہ تقریباً 80% ہو چکا ہے کہ مرد ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ گھروں میں سوئے پڑے ہیں اور عورتیں بیچاری کما رہی ہیں۔ لیکن میں اللہ کے نظام کی بات کر رہی ہوں، میں دنیاوی نظام کی بات نہیں کر رہی۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، آگے اگر ہم اس نظام کو فالو نہیں کر رہے تو وہ ہماری پھر اپنی کوتاہیاں اور اپنی غلطیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مذکر کو وجہ بھی قرآن میں بیان کر دی کہ صرف اس وجہ سے اس کو عورت کے اوپر ایک درجہ بلندی حاصل ہے۔ تو ہمارے اس نقشے کے اندر بھی پہلے مذکر آئے گا اور اس کے بعد اس کے نیچے مؤنث آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے ہم 3 دفعہ لکھیں گے، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ یہ میں آپ کو ایک نقشہ سکھا رہی ہوں کہ جو کہ لازمی ہمارا ہر قاعدہ جو ہے وہ اسی کے تحت بنتا ہے۔ آخر میں جو تیسری چیز ہے، یعنی کہ ایک تو عدد ہو گیا، ایک جنس ہو گئی، ہم نے کہا تھا کتنی چیزیں درکار ہیں، لیکن یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اچھا اس کے اندر تو یہی ہے۔ اب ہم نے جس طرح کہا تھا کہ تیسری چیز وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ معرفہ یا نکرہ ہے، اس کے لیے ہمیں 2 علیحدہ گروپ بنانے پڑتے ہیں، ایک ہم نکرہ کا گروپ بناتے ہیں اور ایک معرفہ کا بناتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ اعرابی حالت۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یا تو پیش پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا زیر پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم زیر والی صرف شکلوں کو اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم زیر کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب ہم کیونکہ ضمائر کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا، اب یہ تھوڑی سی چیزیں آپ نوٹ کرو کہ جس کے مطابق پھر ہم بات کریں گے
کہ ضمائر جو ہوتے ہیں، ضمیر جو ہوتے ہیں، ان کی بھی 3 اعرابی حالتیں ہوں گی. جس طرح میں نے کہا نا اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ بھی رفع یا رفعی حالت کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ ضمیر نصب کی حالت میں بھی ہوگا، اور وہ ضمیر جر کی حالت میں بھی ہوگا. یعنی کہ ضمائر کی بھی 3 حالتیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں لفظ مسلمن کہہ رہی ہوں، اس کی جگہ اگر میں نے کوئی ضمیر استعمال کرنا ہے، یا میں بات کر رہی ہوں محمدن، اب محمدن یا مسلمن کی جگہ جب میں نے ضمیر استعمال کرنا ہے تو میں صرف رفع والی ضمیر اٹھا سکتی ہوں. اب ہم بات کیا کرتے ہیں، پہلے میں ضمیر کی مثال دے دوں کہ ہم پہلی دفعہ کہیں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک میں ایک بادشاہ محمد رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کے بعد جتنی باتیں کرنی ہے میں کہوں گی وہ، اس، ان. ٹھیک ہے، میں کہوں گی، اب میں بات کروں گی تو میں یہ نہیں کہوں گی نادیہ نے یہ کہا، نادیہ نے یہ کہا، نادیہ نے کیا یہ کہا. میں کیا کہوں گی، آئے یا میں. انگلش میں بات کروں گی میں کہوں گی آئی ایم گوئنگ، میں جا رہی ہوں. اردو میں کہوں گی میں جا رہی ہوں. یعنی کہ اب میں تو نہیں کہہ رہی کہ نادیہ جا رہی ہوں یا نادیہ کھا رہی ہوں، میں ایسے تو نہیں بولتی نا. میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتی ہوں، انگلش میں آئے کا لفظ استعمال کرتی ہوں. اگر میں نے کہنا ہے کہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، تو اب میں اس وقت جو آپ کلاس میں 71 لوگ ہیں، تو کیا میں 71 لوگوں کا اپنے سمیت نام لوں گی اور کہوں گی کہ یہ سب پڑھ رہی ہیں، یا میں سمپل کہہ دوں گی ہم سب پڑھ رہے ہیں، یا وی آر اسٹڈنگ، وی یا ہم. تو اب یہ جو الفاظ ہیں، میں کہوں گی عالیہ تم یا آپ اپنا مائک آف کر دے. تو اب میں نے عالیہ ایک دفعہ تو کہہ دیا، اب اس کے بعد میں کیا کہوں گی، آپ مسلسل اپنے مائک کی طرف توجہ دیا کریں کہ وہ کہیں کھلا نہ رہ جائے. اب میں نے کیا کہا، دوسری دفعہ میں نے عالیہ تو نہیں کہا، دوسری دفعہ میں نے آپ کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ صرف پہلے جملے کے اندر نام کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جتنی بھی جگہ پہ جتنے بھی جملے آئیں گے اس میں پروناؤن یا ناؤن یعنی کہ ضمائر کا استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ نام کی جگہ پہ آتے ہیں تو اس لیے یہ بھی نام کہلاتے ہیں، یعنی کہ اسم کہلاتے ہیں، ناؤن کہلاتے ہیں. اور انگلش میں بھی آپ دیکھ رہے ہو پرو ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن کی جگہ آنے والے پرو ورڈز. تو اسی طرح یہاں پہ ان کو اسم کی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے. اور مزے کی بات کہ اسم معرفہ، یعنی کہ یہ جب بھی آئیں گے ان کو ہم معرفہ مانیں گے، یعنی کہ ان کو ہم کبھی نکرہ نہیں کہیں گے. کیونکہ کوئی بھی نام جس کو خاص کر دیا جائے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو اب میں اگر صرف محمد کی جگہ کسی کو لا رہی ہوں تو اب یہ خاص ہو گیا نا، محمد کے لیے صرف استعمال ہو رہا ہے. اب میں اگر وہاں پہ ہی لکھتی ہوں یا شی لکھتی ہوں تو وہ ہر ایک کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. محمد کی جگہ پہ آیا تو اس کا مطلب ہے وہ محمد کے ساتھ خاص ہو گیا. اگر میں نے شی کو فاطمہ کی جگہ لکھا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ امبر ہوگی یا عالیہ ہوگی، افشاں ہوگی یا امت و رقیب ہوگی. اب وہ میں نے اگر عالیہ کی جگہ شی لکھا تو اب وہ عالیہ کے لیے مخصوص ہو گیا نا، خاص ہو گیا. یعنی کہ وہ اس سے مراد صرف عالیہ ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے عالیہ کی جگہ شی لکھا ہے تو اب کوئی اور تو اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے وہ خاص ہو گیا نا، عالیہ کے لیے خاص ہو گیا، مخصوص ہو گیا. تو اس لیے اس کو ہم معرفہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں اگر میں کوئی ضمیر لکھ کے پوچھوں گی اس کی 4 باتیں بتاؤ تو آپ کہو گے کہ جی یہ معرفہ اسم ہے. اور اگر وہ مذکر کی شکل ہوگی تو آپ کہو گے مذکر ہے، اگر وہ مؤنث کی شکل ہوگی آپ کہو گے مؤنث ہے. کیونکہ میں نے کہا اسم کے لیے 4 چیزوں کا آنا ضروری ہے، تو وہ ضمیر بھی ہوگا تو اس میں 4 چیزیں موجود ہوں گی. ابھی میں نے کہا رفع کے لیے اور شکلیں، نصب کے لیے اور شکلیں، جر کے لیے اور شکلیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ان کے لیے بھی بالکل ویسے ہی استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ ہم یہ نقشہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے نقشہ بنایا جانا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی نقشے کے اوپر رکھتے ہوئے میں آپ کو 3 شکلیں بتاؤں گی. یعنی کہ یہاں پہ ایک تو ہو گیا رفع والا, یعنی کہ اب 3 علیحدہ علیحدہ ہمیں بنانی پڑیں گی. ایک ہے رفع, ٹھیک ہے, اور رفع کی اب ہم 3 شکلیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پھر ہم بنائیں گے چاروں لحاظ سے رفع یا رفعی حالت. ٹھیک ہے, اس کی پہلے میں آپ کو سکھاتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آگے چلیں گے. تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ عدد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو کیونکہ ہوتا ہی معرفہ ہے اس لیے وہ بھی بات نہیں ہے, اس میں نکرہ تو آنا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ضمائر ہوتی صرف معرفہ ہیں, آپ کو یہ بھی میں نے ابھی بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ معرفہ اس کی حالت ہو گئی. اور پہلے میں مثال کے طور پہ ایک لفظ لینے لگی ہوں, مسلمن, کیونکہ رفع کی شکل بنا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا مسلمن, اور اس کی مؤنث کیا ہوگی, مسلمتن. میں نے کہا تھا اسی لفظ کے آگے اگر ہم گولتے لگا دیں تو وہ کیا ہوتی ہے, اس کی مؤنث بن جاتی ہے. اس کو میں بلکہ نیچے لے جاتی ہوں. اوپر ہے مسلمن, ایک مسلمان مرد, اور نیچے ہے مسلمتن. ٹھیک ہے, انہی کو جب میں نے تثنیہ بنانا تو یہ کیونکہ رفع کی شکل ہے, میں نے کیا کہا تھا کہ رفع کے پاس کیا ہوتا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے, سب مائک نہیں کھولیں گے, سب ہاتھ اٹھائیں. کسی بھی واحد کو میں نے جب 2 کی شکل دینی ہے تو میں کیا کہوں گی, جی اب شام بتاؤ آگے کیا ایڈ کر دوں گی. میم اس میں پیش لگے گا, رفع کی حالت میں پیش بیٹا لگتا ہے. پیج تو آلریڈی لگا ہوا ہے, میں نے مسلمون اور مسلمتن لکھا ہوا ہے. میم میں نے سوال اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. ڈیول بنانا ہے, 2 کا معنی دینا ہے. میں کیا آگے ایڈ کروں گی کہ اس کا میننگ, واو نون, واو نون میم, واو کے پاس ہوتا ہے پیش اس لیے. جی, اور کس کے پاس ہوتا ہے, 2 چیزیں الف ہوتی ہیں نون. پیش کے پاس. الف کے پاس اور واو کے پاس ہوتا ہے میم. جی, تو بیٹا واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے. ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں جمع, تو ڈیول یا تثنیہ کے لیے یا 2 کے لیے الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہی مسلم ہے, اس کے آگے میں الف نون لگا دوں گی تو مطلب ہو جائے گا 2 مسلمان. ٹھیک ہے, اور اسی مسلم کے آگے میں واو نون لگا دوں گی تو مطلب ہوگا سب مسلمان. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا تھا جو 2 ہوگا اس کے نون کے نیچے زیر آئے گی بتانے کو کہ میں 2 ہوں, اور جو زیادہ ہوگا اس کے نون کے اوپر زبر آئے گی, بلندی کی نشانی. پستی نیچے کی نشانی 2 کا مطلب دیتا ہے. ٹھیک ہے, 2 کے میننگ والے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے, اور زیادہ والے نون کے اوپر زبر ہوتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 ہے کہ سب ہے. تو الف نون کے نیچے زیر ہے تو مطلب 2 مسلمان,
اور واو نون کے اوپر زبر ہے، مطلب ہے سب مسلمان. تو نون ہمیں کیا بتا رہا ہے عدد کے بارے میں؟ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب نون کی نشانی مجھے عدد بتا رہی ہے، میں فوراً نون کو چیک کروں گی. اگر اوپر حرکت ہے تو زیادہ سب، اور اگر نیچے حرکت ہے تو 2. ٹھیک ہے، اور الف اور واؤ جو ہے یہ مجھے حالت کے بارے میں بتا رہا ہے. ہم نے سیکھ لیا کہ الف اور واؤ پیش کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو جی الف اور واؤ حالت بتا رہی ہے، یہ نشانی مجھے حالت بتا رہی ہے، اور نون مجھے عدد بتا رہی ہے. اور جس کے پاس نون ہے ہی نہیں تو وہ واحد ہے. مسلم، اب مسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نون ہی نہیں ہے تو وہ واحد ہے. 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا سنگولر واحد، یا ڈیول 2 تسنیہ، یا جمع پلورل. تو یہ 3 ہی چیزیں ہیں. تو نون نے مجھے عدد کے بارے میں بتایا، نیچے نون تو 2، اوپر نون تو سب، اور جس کے پاس نون ہی نہیں ہے تو وہ اکیلا بیچارہ. ٹھیک ہے، بات یہاں پہ سمجھا پائی ہوں میں آپ کو؟ میم ایک چیز میں پوچھوں میں؟ جی ضرور. میں بول رہی تھی تسنیہ کا جو آپ نے کہا نا، تو میم یا نون بھی تو تسنیہ میں اکاؤنٹ کریں گے نا میم؟ بالکل، لیکن ہم تو ابھی اس وقت پیش کی حالت پڑھ رہے ہیں نا، تو میں نے بار جی بار جی بتایا کہ پیش کے پاس تو صرف الف اور واو ہے، الف نون واو اچھا، نون ہے. پیش کے ساتھ الف نون کی علامت ہوگی تو پھر ہم اس کو تسنیہ مانیں گے، ہے نا میم؟ پیش کے ساتھ نہیں کہہ رہی بیٹا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کہا تھا نا ہمارے اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں. تو 4 بولے آپ نے کہا تھا نا؟ نہیں نہیں، آپ نے پتہ نہیں اٹینڈ نہیں کی. ہم نے تو اس وقت 100 3 بچوں سے حالت پریکٹس کروائی تھی. حالت کس کو کہتے ہیں؟ اعرابی حالت کہتے ہیں میم، جو اسم کے آخر 3 تو ہوتے ہیں میم، آخر رفع میں آپ نصب. دیکھو نا، تو جی، مسلمون، اب اس کے آخر میں کیا ہے؟ من کے اوپر تنوین لگی ہے، پیش. پیش ہے نا، ہم ابھی حرکات پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پیش والی حالت ہے. جی جی لیکن مسلمان اور مسلمون، اس کی نون کی جو حرکت ہے، الف نون اور واو نون تو ہم نے میم کے آگے ایڈ کیا نا، خود سے ایڈ کیا، تو اس کی حرکت تو نہیں ہمیں بتائے گی نا کہ میں پیش والی حالت ہوں کہ زبر والی حالت ہوں کہ زیر والی حالت ہوں. مسلم تو میم پہ ختم ہو گیا، جی جی آگے کا الف نون واو نون تو میں نے بعد میں ایڈ کیا نا. جی میم. تو ہم الف نون اور واو نون کی حرکت کو تو نہیں، نون کی حرکت کو تو نہیں دیکھیں گے. نون کی حرکت تو ہمیں صرف عدد کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں 2 ہوں کہ میں سب ہوں. ٹھیک ہے، جی میم. تو جی الف اور واو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں پیش والی حالت ہوں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے گروپ کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک کو ہم نے کہا نون گروپ، ایک کو ہم نے کہا بغیر نون گروپ. جی تو جی جو بغیر نون گروپ ہے، جس طرح مسلم کے آخر میں تو نون نہیں آیا ہوا، نہیں میم. تو اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے، جو لاسٹ حرکت ہے وہ اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. مسلم ان میں پیش ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیش کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جی میم. اور تو اگر اس کے آخر میں زبر ہوتا تو میں کہتی کہ زبر گروپ سے تعلق رکھتا ہے، زیر ہوتا تو میں کہتی زیر گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے. مشکل کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ اس کے آگے ہم کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، الف نون واو نون یا نون. ٹھیک ہے، اب جو میم کی حرکت ہے وہ تبدیل ہو گئی، یعنی کہ اب اصلی حالت میں نہیں رہی. تو نون گروپ میں ہم اس ووول کو دیکھ کے بتاتے ہیں، الف واو تو اور یا، یہ ہمیں جی بتائے گا کہ میرا تعلق کس گروپ سے ہے. تو میں نے کہا الف تو اور واو پیش کے پاس ہے. جی میم. مسلمان، نون سے پیچھے کیا ہے؟ الف ہے. مسلمون، واو. نون کے پیچھے واو ہے. تو یہ جی الف میم. اور واو جہاں پہ بھی ہوگا آپ فوراً کہو گے یہ پیش والی حالت ہے، کیونکہ الف اور واو پیش کے پاس ہے. کلیئر ہوئی ہے بات؟ جی جی میم. میں ایک بار بولوں میم؟ جی، آپ نے نون کی حرکت، لاسٹ لیٹر کی حرکت نہیں دیکھنی اس میں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ حروف یہ جو 3
ووولز ہیں الف واو یا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میرا کون سے گروپ سے تعلق ہے. جی بولو. جو آپ نے بتایا اسم کی اگر حالت اگر آپ 3 پوچھتی ہیں تو وہ اس سے مراد ہمارا حرکت ہو جائے گا، زیر زبر اور پیش، ہے نا. جی، اور جب اور جمع یہ اور بھی تسنیہ، آخری حرف کی حرکت. جی حالت آخری حرف ہمیشہ پہ، آخر میں ہوتی ہے. جی میم، اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعرابی حالت کہتے ہیں. جیسے بالکل. کہ آپ نے بتایا نصب اور جر. تو اور جب ہم پھر اس میں جمع کا صیغہ دیکھیں گے یا پھر واحد کا یا آپ تسنیہ اس کو کا. آسان اس طرح بولو کہ اگر وہ آخری حرکت الف نون واو نون یا نون کے آنے سے چھپ گئی ہے تو اب ہم ان الف نون واو نون یا نون کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ کون سی اعرابی حالت ہے. اچھا میم. یہ اب مجھے آپ کلیئر یہ نہیں ہے. بس یاد رکھو کہ الف نون واو نون جب آتے ہیں نا یا نون، تو آخری حرف کی حرکت کو لازمی بدلنا پڑتا ہے. تو پھر اس کی اصلی حالت تو نہیں رہی نا، وہ تو بدل دیا ہم نے. مثلا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ابھی مجھے اس کو مکمل کرنے تو اب یہ میرا اپنی پوزیشن اس کی غلط ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں پھر اینڈ پہ آپ جس کو جو سمجھنا ہے وہ اینڈ پہ پوچھے. ٹھیک ہے، اب یہ میرا سارا مجھے ریموو کرنا پڑے گا. مجھے ایک دفعہ مکمل کرنے دو بیٹا، پھر میرے سے جس نے جو پوچھنا ہے نا وہ پوچھے. بیچ میں وہ باقی لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے مسلمون، وہ پھر ٹاپک سے آپ بالکل ہٹ کے کہیں اور چلے جاتے ہو. اس کو جب میں نے تسنیہ بنانا تو میں نے اس کے آگے کیا ایڈ کیا؟ الف نون. اور جب اس کو میں نے جمع بنانا ہے تو اس کے آگے میں نے کیا ایڈ کیا؟ واو نون. تو مسلمون، مسلمانی اور مسلمونا. اب انہی کو جب میں نے مؤنث بنانا ہے، اب ہم نے یہاں پہ یہ سیکھنا ہے کہ ان کی جگہ میں کون سے پروناؤن کا استعمال کروں گی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ ذہن میں رکھو کہ مذکر کے لیے اردو میں جب میں کوئی پروناؤن بولنا ہے تو میں کس طرح سے بولوں گی؟ اب اس میں ہمارے پاس 3 گروپ آتے ہیں. سب سے پہلا ہم کہتے ہیں غائب گروپ. جو ضمیر آپ استعمال کرتے ہو کسی بھی کے لیے تو اس میں ایک ہوتا ہے غائب گروپ. غائب گروپ. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں حاضر گروپ. اور اس کے بعد آخر میں آ جاتا ہے میری، ذرا مجھے چارجر لگانے دو، میری بند ہونے لگا. یہ لفظ آپ کو تھوڑا سا مشکل شاید لگے، لیکن ہم نے اتنا اس کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اس کے لیے لفظ آتا ہے متکلم گروپ. اور اگر ہم اس کو آسانی کرنا چاہیں، آسان زبان میں سیکھنا چاہیں تو ہم اس کے لیے انگلش کے ورڈز استعمال کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ آسان لگیں شاید. ایک کو ہم کہتے ہیں
غائب کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن. اب آپ لوگ کسی اس طرح میں یاد کر سکتے ہو. فرسٹ پرسن. میم غائب تھرڈ پرسن ہوگا یا فرسٹ پرسن ہوگا؟ اچھا سچ, تھینک یو ویری مچ. تھرڈ پرسن. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ پرسن, اور پھر آ جاتا ہے آخر میں فرسٹ پرسن. اچھا, اب کہنے سے اس سب کا کیا مراد ہے کہ میں اس کو یاد کروانے کے لیے ایک بڑی آسان سی بات مثال دیتی ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے, ٹھیک ہے, اسلام میں ہمارے جو ایک ایتھکس سکھائی جاتی ہیں, یا ایک جو ہمارا دین یا ہمارا مذہب یا ہمارا کلچر جو ہے اسلام کا, وہ کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ سب سے پہلے آپ کو غیر حاضر کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, سب سے بلندی کے اوپر رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں, جس طرح آپ سب میرے سامنے موجود ہو, آپ لوگوں کا مجھے احساس کرنا ہے, اور میں اپنے آپ کو سب سے آخر میں سب سے نیچے رکھوں گی. تو آپ دیکھو سیکوینس جو ہے ہمارا جو ہم نے بنایا اردو میں, وہ ہے غائب سب سے بلندی پہ, اس کے بعد حاضر, اور اس کے بعد متکلم. اب اس میں اگر میں لوگوں کی بات کروں کہ جو آج اسٹوڈنٹ کلاس میں ایبسنٹ ہیں, ہر روز میرے تقریباً 98-99 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو آج اس میں سے کوئی 20-18 ایبسنٹ ہیں, وہ سب غائب گروپ ہے. آپ سر جب ہو تو آپ حاضر گروپ ہو, اور میں جو ہوں میں متکلم ہوں. اب غائب کے لیے اگر میں نے بات کرنی ہوگی تو میں کون سے الفاظ استعمال کروں گی؟ غائب کے لیے میرے جو الفاظ ہوں گے وہ اردو میں کون سے ہوں گے, یا انگلش میں کون سے ہوں گے؟ ہی اور وہ. بالکل, ہی, شی, دے, ٹھیک ہے, اس قسم کے الفاظ ہوں گے میرے غائب لوگوں کے لیے. اور اگر میں اردو میں بات کروں گی تو وہ میں پھر بعد میں لکھتی ہوں. اگر جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے یو, تم. اور جو میں ہوں, اب میں اگر اکیلی ہوں, کیونکہ میں نے کہا 1 2 سب, تو میں ورڈ یوز کروں گی آئے. اگر میں اور میرے ساتھ افشاں ہے تو میں کیا کہوں گی, وی 2, ہم دو. اور اگر میں اور میں پوری کلاس کی بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی وی آل, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں استعمال کروں گی متکلم میں, مطلب کہ ان سب کے اندر میں موجود ہوں. اکیلی آئے, 2 وی 2, اگر میں پوری کلاس کے ساتھ تو وی آل, ٹھیک ہے. تو یہ میرے الفاظ ہوں گے, یعنی کہ لیکن میں سب کے اندر موجود ہوں, تو جس میں موجود ہوں وہ متکلم گروپ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر اردو میں بات کرنی ہے تو غائب لوگوں کے لیے میں کیا کیا ورڈز یوز کر سکتی ہوں؟ وہ, اس, ان, انہوں, ٹھیک ہے. یہ سب ورڈز جو ہے میں غائب لوگوں کے لیے استعمال کروں گی. اور اگر سامنے کھڑے لوگوں کی بات کرنی ہے تو ایک اکیلا ورڈ آ جاتا ہے تم, ٹھیک ہے. اور تم دو یا تم سب, میں کہوں گی تم دونوں ادھر آ جاؤ, تم دو یا تم دونوں ادھر آ جاؤ. یہ حاضر گروپ میں ہے میم؟ یہ حاضر گروپ میں آ رہے ہیں جی آپ؟ جی. اوکے. اور تم سب, یہی چیزیں استعمال کریں گے نا ہم. ہاں. یہ سبزی والے سے ٹماٹر لا دو گے جب چاس سے, کہنا صحیح ڈال کے دو. یہاں کھڑی ایسے بچہ جا رہا تھا, بیکا لیٹی ہوئی ہو.
ये बच्चा जा रहा था स्कूल से छुट्टी कर। ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ہم استعمال کریں گے میں. میم نے مجھے میوٹ کر دیا, میں اسے بولا نہیں مائک بند کرتے ہوئے ٹماٹر بات پکا لی. یہاں پہ آئے گا میں اور ہم 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 دو سب. اور ہم سب. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کیا ہے, پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے, تو 3 گروپ میں ہم نے سیکھنا ہے ان کو. 3 طرح کے گروپ ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں اسم کے جگہ پہ. اب لفظ ہے مسلمون, مسلمانی, مسلمونہ. اب اس کی جگہ جو میں کون سے پروناؤنز یوز کروں گی, اب ہم ان کی بات کرنے لگے ہیں. یعنی کہ مذکر اور مؤنث. اور آپ کو بتایا ہے پیش کا سارے فرق ورڈز ہیں. اور اچھا 10:06 ہو چکے ہیں اور میں نے دیکھا نہیں ٹائم. یعنی کہ آج کے لیے ہم اس نقشے کو ہی سیکھ سکے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اب ہم اس کو پروناؤنز شروع کریں گے. اور یہ 3 گروپس ہیں. رفع کا علیحدہ گروپ ہے, نصب کا علیحدہ گروپ ہے, اور جر کا علیحدہ گروپ ہے. اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے, کہ آپ لوگوں نے اس نقشے کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اس کو آپ ایک دفعہ لکھو گے ہیڈنگ کی طرح, جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا. اور کہ سب سے اوپر ہم عدد لکھتے ہیں, واحد, تثنیہ, جمع. اور اسی طرح رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس جنس آ جاتی ہے. اوپر مذکر, نیچے مؤنث, پہلے غائب گروپ کی, پھر مذکر اور مؤنث حاضر گروپ کی, اور پھر مذکر اور مؤنث متکلم گروپ کی. تو جس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر گروپ کے لیے علیحدہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. ہی, شی, دے, اور یو, اور آئی, وی, ٹو, وی, آل. تو اسی طرح ضمائر عربی میں بھی سارے مختلف استعمال ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یاد کریں گے. جو مثال ایک میں دے رہی تھی جو بیچ میں رہ گئی, کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام میں غائب کو سب سے بلندی کا درجہ حاصل ہے, پھر حاضر کو, پھر متکلم کو. تو آپ کی مثال میں دینے لگی تھی کہ اگر آپ کے گھر کھانا ہو رہا ہوتا ہے, ڈنر ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کے سب مہمان آ جاتے ہیں, لیکن کوئی ایک کپل جس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کی کال آتی ہے کہ آپ لوگ کھانا کھا لو, نکال لو, شروع کر لو, ہم آپ کو تھوڑی دیر میں جوائن کرتے ہیں, کیونکہ ہم کسی پرابلم میں پھنس گئے ہیں. آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ ہم سارا کھانا نکال لیں اور ہم جب وہ پہنچے تو سارا کھانا ختم ہو چکا ہو یا صرف بچا کھچا رہ چکا ہو. تو عموماً ہم سب سے پہلے غیر حاضر, غائب کی فکر کریں گے اور ایک پیالے میں ان کے لیے نکال کے الگ کر لیں گے. تو ہماری نظر میں وہ غیر حاضر سب سے بلندی پہ ہے. اس کے بعد آپ یہ کبھی نہیں کرو گے کہ آپ اور آپ کے بچے کھانا ڈالنا شروع کر دیں. جو موجود مہمان ہیں, حاضر مہمان, ان کو آپ پہلے سرو کرو گے. ٹھیک ہے, شادیوں میں بھی آپ غور کرو تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کھا نہیں رہے ہوتے, وہ اینڈ پہ آخر میں جب مہمان رخصت ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کی میز لگتی ہے اور پھر وہ بیٹھ کے آرام سے سکون سے کھانا کھاتے ہیں. اتنی دیر تک وہ مہمان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو اگر ذہن میں رکھو تو آپ, یا اگر ہم ڈنر کے موقع میں خود کھائیں گے بھی ساتھ بیٹھ کے, تو پہلے مہمان کو سرو کر کے, پیش کر کے, ان کو ڈلوا کے, پھر آخر میں خود ڈالیں گے. تو اس کو اگر یاد رکھو تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہمارا جو پیٹرن ہے اس میں غائب سب سے بلندی کے اوپر ہے, پھر حاضر اور سب سے آخر میں اور میرے گھر والے ہیں. تو جبکہ انگریز بالکل اس سے برعکس ان کی ایتھکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں, یعنی کہ انہوں نے میں کو سب سے بلند کیا, فرسٹ پرسن پہ رکھا, یعنی کہ وہ جب نقشہ بنائیں گے تو سب سے اوپر غائب ہوگا, یعنی کہ متکلم کو رکھیں گے. وہ فرسٹ پرسن اپنے آپ کو کہتے ہیں. جو کماؤ, جو آپ لو, آپ خود کھا جاؤ.
اور باقی کو وہ کیا کہتے ہیں اندر بینکوں میں سیو کر لو. اسلام میں تو سیونگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام میں تو ہے کہ جو ملا اس کو کھاؤ اور جو ایکسٹرا ہے اس کو اپنے دوستوں میں, ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں بانٹ دو, شیئر کر لو. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میں آج آپ کو روزی بھیجی ہے میں کل بھی بھیجوں گا, میں پرسوں بھی بھیجوں گا, میں آپ کا رازق ہوں, میں نے آپ کو رزق دینا ہے. لیکن ہم انگریز کی نظر میں آ کے وہ کہتے ہیں آپ جی بچے کے اسکول کے لیے انشورنس کرا لو, آپ بچوں کی شادیوں کے لیے انشورنس کرا لو, آپ بچوں کے اپنے فیوچر کے لیے انشورنس کرا لو, آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچوں نے آپ کو پوچھنا نہیں ہے اس کے لیے انشورنس کرا لو. یعنی کہ جو آج آپ کو اللہ نے عطا کیا اس کو تو آپ انشورنس کمپنیوں کو حوالے کر دیتے ہو. گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کی انشورنس کرا لو. تو وہ ہم انشورنس کمپنیوں کو اپنا سارا آج دے رہے ہیں, اور کل جس میں ہمیں اللہ نے دینا تھا, اللہ سے ہمارا ایمان اٹھ گیا, اللہ سے اوپر سے ہمارا یقین اٹھ گیا, اللہ کے اوپر ہمارا توکل اٹھ گیا کہ جو رب آج ہمیں دے رہا ہے کیا وہ کل نہیں دے گا. تو جب جہاں پہ بھی اسلام میں ذکر ہوا وہاں انفاق کا ذکر ہوا. انفاق یعنی کہ خرچ کرو, انفاق فی سبیل اللہ. انفاق عربی میں اس پائپ کو کہتے ہیں جس کے دونوں اینڈز اوپن ہوتے ہیں. آپ آگے سے خرچ کرتے جاؤ گے, پیچھے سے اللہ اور دیتا جائے گا. آپ اللہ کی راہ میں خرچتے جاؤ گے, اللہ آپ کو اور دیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو کم کر رہی ہے, حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو کم نہیں کر رہی بلکہ بڑھاتی ہے. تو آپ جتنا اللہ کے رستے میں آگے سے پائپ سے نکالتے جاؤ گے, ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا, اتنا پیچھے سے اللہ بھیجتا جائے گا. لیکن اگر آپ آگے ڈکا لگا دو گے, آگے آپ پائپ کے منہ کو بند کر دو گے, اندر سب سیو کر لو گے, تو کیا پیچھے سے مزید انٹر ہو سکتا ہے؟ پائپ تو فل ہو گیا اور آگے سے بند ہو گیا. اب ایک گلاس کو آپ اس کے منہ تک بھر سکتے ہو, کیا اس کے بعد اس کو بھر سکتے ہو؟ جب تک آپ پچھلے پانی کو نہیں نکالو گے کیا اگلا پانی اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو جب تک آپ پچھلے کو نہیں نکالتے اللہ مزید نہیں دیتا. آپ روکتے ہو اللہ بھی روک دیتا ہے, آپ دینا شروع کرو اللہ بھی دینا شروع کر دے گا. تو ہمارا ایمان اللہ سے اٹھ گیا ہے, یقین اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے آج کل ہمارے گھروں کی یہ حالات ہو چکی ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے لگ رہے ہیں اور اس سارا سلسلہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس دین کو سمجھنے کی, اسلام کو سمجھنے کی. تو انگریز فرسٹ پرسن اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ تھوڑا سا لحاظ سامنے کھڑے کو کر لیتا ہے اور غیر حاضر کو تو بالکل آخر میں پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا اگر آپ اس نظام کو, اللہ کے نظام کو آپ اگر سمجھ جاؤ گے تو آپ کو یہ گروپ بندی کبھی بھی نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکی ہوں. یہاں پہ بھی مذکر کو اللہ نے اوپر رکھا ہے, مؤنث کو نیچے رکھا ہے, یہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں پہ اپنے ایتھکس, اپنا کلچر, اپنا مذہب یاد رکھنا ہے کہ غائب گروپ سب سے اوپر ہے, پھر سامنے موجود حاضر لوگ آئیں گے, اور میں اور میرے گھر والے سب سے نیچے, متکلم سب سے آخر میں ہیں. تو اس پوائنٹ کو یاد رکھ لو گے تو کبھی نہیں بھولے گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے 2-3 دفعہ لکھو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, پریکٹس ہو جائے, تاکہ آگے جب ہم جا کے ضمائر کریں تو آپ کو آسانی رہے. جی جی میم, مجھے آپ سے پوچھنا تھا. جی ضرور پوچھیں.